बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे हमने बात करनी है और आज हमारा मौजू होगा कोट लखपत जेल। कोट लखपत जेल में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इस ट्रायल को 9 मई के ट्रायल को कवर करने जा रहे हैं। वहाँ पे खबरें आ रही हैं बड़ी अहम नौइयत की। कोई तो डॉक्टर है और वहाँ पे मेडिकल चेकअप्स कर रहे हैं। कौन? 9 मई के मुल्ज़मान। किन के? कैदियों के। और इसके अलावा दूसरी हम बात करेंगे कि वहाँ पे ये जो सब्जियां जो है वो उगाना, ये काम भी शुरू किया हुआ है। किसने? 9 मई के मुल्ज़मान ने। और इसके अलावा ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, ये गिला भी आया है। किसकी तरफ से? 9 मई के मुल्ज़मान की तरफ से। तो कोट लखपत जेल में क्या चल रहा है, इस पे हमने बात करनी है। वहाँ पे ट्रायल्स चल रहे हैं, वहाँ पे जमानतें चल रही हैं, वहाँ अडियाला जो कोट लखपत जेल है उसके अंदर क्या हो रहा है, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा वो भी लाहौर है, और वो है लाहौर हाई कोर्ट। और वो मामला जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब की जमानत के साथ। इमरान खान की जमानत 8 मुकदमात हैं 9 मई के, उनमें जमानत का मामला कहाँ पहुंचा है और क्या ईद से पहले कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है या नहीं, इस पे हम तफसील के साथ जो बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा हम 190 मिलियन पाउंड केस में जो पेशरफ्त हुई है उस पे भी बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त के जो जुड़े हुए मुख्तलिफ उमूर हैं वो आपके सामने रखेंगे कि मामला जाता किस तरफ दिखाई दे रहा है। तो 3 मौज़ूआत है हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं सबसे पहले कोट लखपत जेल लाहौर से। लाहौर के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अरशद अली हैं, वकास हैं, उनके साथ एक और रिपोर्टर भी जा रहे हैं। तो ये बताया गया है कि 2 रिपोर्टर्स जाते हैं, बाज़-औक़ात तीसरा रिपोर्टर भी, अरसलान, अब मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, बताया गया है। तो वो वहाँ पे कवरेज के लिए जाते हैं। ये बड़े हिस्टोरिकल जो ट्रायल्स हैं, हिस्टोरिकल मैं अपने लिहाज से बात करूँगा बतौर सहाफ़ी, बतौर कोर्ट रिपोर्टर। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। और इन ट्रायल्स को आई विटनेस करने से बहुत सारी ऐसी चीजें आपको जो मिलती हैं जो उमूमी तौर पर किताबों में या फाइलों में या कोर्ट ऑर्डर्स में मौजूद नहीं होती। तो इसलिए कोट लखपत जेल के अंदर क्या चल रहा है, इस पे हमने बात करनी है। अरशद अली हैं और वकास हैं, वो जो कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई और वहां से कुछ मालूमात मैंने हासिल की कि क्या मामलात चल रहे हैं। एक तो बड़ी पहले जो अजीबो गरीब मामला है वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा। उनकी जो जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें थी उनमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो समाअत मुलतवी कर दी जाए। अब 31 मई तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। हैरान कौन ये है कि 2 साल हो चुके हैं। 2 सालों में जमानतें जो है वो दायर होती रही, मामलात आगे बढ़ते रहे। 2 साल में मेरा ख्याल में अब तो जो है वो अदालत को भी जैसा तैसा है। कभी मुल्ज़मान की तरफ से भी एडजर्नमेंट होती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से एडजर्नमेंट तो नहीं होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन को रिकॉर्ड पेश करना चाहिए और जमानतों पर फैसला होना चाहिए। आप बेशक जमानतें मंजूर करें या डिसमिस करें। और अगर मेरिट की बात की जाए तो 2 साल हो चुके हैं एक मुल्ज़म को जेल में बगैर ट्रायल के। ट्रायल को बतौर पनिशमेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो 9 मई के केसेस में जमानतें दी हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बतौर एक पनिशमेंट के तौर पर इसको नहीं लिया जा सकता कि आप अभी ट्रायल हुआ नहीं है, मुल्ज़म 2 साल से जेल में है और आप कहें कि 5 साल जेल में रहे और ट्रायल भी मुकम्मल ना हो। तो ट्रायल का डिले जो होता है ये एक ग्राउंड होती है जमानत की मंजूरी की। जमानतें मंजूर हो जाती हैं, ट्रायल जो है वो अगर डिले जो है वो उसमें आ जाए। तो इसमें एक तो खबर ये है। इसके अलावा वहां पे ये बताया गया है कि कोट लखपत जेल में
جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ان کو ڈیورنگ ٹرائل وہاں پہ لایا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو آج کل نہیں لایا جا رہا، پچھلے دنوں لایا گیا، وہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ ان کو جو بیمار تھے وہ ہاسپٹل میں تھے، وہاں سے پولیس نے لایا، اور جب ان کو وہاں پہ لایا گیا تو جج صاحب نے پوچھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو لائیں، کہ اس حالت میں شاید اسٹریچر میں یا اس قسم کی صورتحال میں ان کو لائے کہ وہ بیمار ہیں۔ تو پھر پولیس جو ہے وہ ان کو واپس انہوں نے ہاسپٹل میں دوبارہ ان کو ایڈمٹ جو ہے وہ کروا دیا۔ اب دوبارہ سے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس ٹرائل میں وہ اب ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو رہے، لیکن باقی جو ملزمان ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ پیش ہوتے ہیں۔ تو جو صحافی ہیں ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن بھی ہو رہی ہے، اور ان کی پی ٹی آئی کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے، جو فیوچر کا پلان ہے، اس پہ ان پٹ بھی آ رہی ہے۔ وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک تو کورٹ کے اندر، اور ایک وہاں پہ جب کورٹ روم کے باہر نکلتے ہیں جیل کے اندر ہی، تو وہاں فیملی کے ساتھ بھی ان کی سیٹنگز ہوتی ہیں، فیملی کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، مطلب وہاں پہ بھی انٹریکشن جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک تو اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور صنم جاوید کے حوالے سے یہ خبر ہمارے رپورٹر ارشد جو ہے وہ ارشد محمود انہوں نے دی کہ جسم پر جو ہے وہ سرخ رنگ کے دھبے نکل آئے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے وہاں پہ جیل میں شاید چارپائی پر چادر نہیں ہے یا اس قسم کی سچویشن، تو اس پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے پھر ان کو ایک کریم کوئی لکھ کر دی، کوئی تو کہ آپ یہ لگائیں تو اس سے جو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہتی ہیں کہ 250 کتابیں وہ پڑھ چکی ہیں، اور اس وقت وہ جو تفسیر ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے، اس کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ آج کل صنم جاوید جو ہے وہ ان کی اسسٹنٹ بنی ہوئی ہیں، مطلب ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ ہیلپر کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ وہاں پہ مختلف جو قیدی ہیں خواتین، ان کے علاج بھی کرتی ہیں، ان کو مطلب کوئی نہ کوئی میڈیسن تجویز کرتی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ادویات دیتی ہیں، اور 2 خواتین نے وہاں پہ شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ ارشد ہمارے دوست جو رپورٹر وہاں پہ موجود ہے وہ لکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ چیک اپ بھی کرتی ہیں اپنی جو خواتین ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، تو اس کا فائدہ وہ خواتین قیدیوں کو پہنچا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میاں محمود الرشید ہیں، انہوں نے یہ جو ہے وہ کہا ہے کہ وہاں پہ وہ باغبانی کر رہے ہیں، سبزیاں اگا رہے ہیں، اور پانی دیتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اور سبزیاں توڑ کر پکاتے بھی ہیں۔ یہ جیل کی کارروائی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے علاج معالجے میں ہے، اور یہ اپنا وقت جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور میاں محمود الرشید نے یہ بھی کل کہا ہے کہ پارٹی میں اتحاد کے لیے عارف علوی، اسد کیسر جیسے جو سینئر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو آگے آنا چاہیے، اور جو مشکلات ہیں ان کو جو ہے وہ اس لیڈرشپ کا مشکلات میں ہی اندازہ ہوتا ہے، اور اتحاد پر انہوں نے زور دیا ہے۔ انٹرنلی پی ٹی آئی کا اتحاد جو ہے اس پر انہوں نے زور دیا ہے۔ شعر بھی پڑھا انہوں نے صحافیوں کے سامنے۔ اس کے علاوہ اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ 5ویں عید ہے میری جیل میں، اور مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ اچھا، عید کی نماز پڑھنے دینی چاہیے، باقی نمازیں بھی پڑھنی دینی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی؟ جس کا شکوہ کیا ہے سینیٹر اعجاز چودھری نے پچھلے دنوں، جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کے جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے وہ ہوا میں اڑا دیے گئے۔ بہرحال وہ بھی بے توقیری ہے ہمارے پارلیمان کی۔ تو اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اسٹیبلشمنٹ، سب کے ساتھ آپ پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنا چاہیے۔ ان کی ذاتی جو ہے وہ یہ رائے ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی باضمیر جج مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے نہیں چھین سکتا، اور
انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے قاضی کے ساتھ، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ 13 جنوری فیصلے کے ساتھ، جہاں پہ بلے کے نشان کو جو ہے وہ واپس لے لیا گیا تھا پی ٹی آئی سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم تو ہر ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کو بھارت سپریم کورٹ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 8 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے 9 مئی کے، ان میں ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہے۔ وہ پولی گرافک ٹیسٹ کے ساتھ پہلے تو ایک سماعت میں لنک کیے گئے، پھر دوسری سماعت میں اب پتہ چلا کہ جج جو ہے وہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے اور وہ ملتان بینچ میں موجود ہوں گے۔ اب 4 دن ہے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، 4 دن ورکنگ ڈیز جن کو میں کہتا ہوں۔ آج فرائیڈے ہے، تو 4 ورکنگ ڈیز میں ایک تو بینچ بننا ہے، بینچ نے کیس فکس ہونا ہے اور بینچ نے کیس سننا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ 4 مرحلے ایک دم بھی پورے ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن 8 کیسز ہیں 9 مئی کے۔ جس دن یہ کیسز لگیں گے، اس میں جو بھی سپریم کورٹ میں کیسز آ چکے ہیں وہاں پہ بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو ان میں بھی بظاہر ضمانتیں ہونے کے واضح امکانات، بظاہر مجھے لگتے ہیں، فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے لیکن بظاہر واضح امکانات لگتے ہیں۔ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ سپریم کورٹ بھی فیصلے دے چکی ہے، کانسپریسی پر سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو پروسیکیوٹر صاحب، یہ کانسپریسی کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے عدالت کے سامنے۔ تو پھر جو ہے وہ اس میں جو سینیٹر اعجاز چودھری کو ضمانت مل گئی۔ اگر جو سینیٹر اعجاز چودھری کی باقی ضمانتیں ابھی لٹکی ہوئی ہیں، ان میں ابھی فیصلے ہونے ہیں، لیکن یہ اب 4 ورکنگ ڈیز میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ یہ کیس لگے گا یا نہیں لگے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو تیسرا ہمارا موضوع ہے، آخری ورکنگ ڈے ہوگا جمعرات اور وہ ہوگا 5 جون۔ اس کے حوالے سے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، ان کے آفس سے بیرسٹر گوہر علی خان، سردار لطیف کوسا، ان کی فیملی، پارلیمنٹیرینز کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ 5 جون کو کیس فکس ہو جائے گا عمران خان کا، اور آخر کار اب کاز لسٹ آ چکی ہے، عمران خان صاحب کا کیس فکس ہو چکا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے عید سے پہلے۔ میں جو ہے وہ جواب دوں گا، دعویٰ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اگر تو نیب آ کر یہ کہہ دے پہلی سماعت پر کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماضی میں توشہ خانہ کیس تھا، اس میں نیب نے کہا تھا، اور اسی لمحے جو بیل ہے وہ مل گئی تھی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو۔ اس میں اگر کہیں تو تب بھی مل سکتی ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نہیں کہتے اور وہ اس کو لٹکانا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی اس کیس کو لٹکا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نوٹس ہونے کے بعد پہلی سماعت ہے، پہلی سماعت پر آ کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو نوٹس ملا ہے اور ہم نے پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے۔ پہلے امجد پرویز صاحب تھے، اب وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ وقت دیا جائے اور ہم جو ہے اس پہ دلائل دیں گے۔ پھر معاملہ جو ہے وہ لٹک جائے گا اور عید کے بعد تک چلا جائے گا، اور معاملات جو کہ تو ہی رہیں گے۔ اگر فرض کریں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت مل جاتی ہے عمران خان صاحب کو، تو بشرا بی بی کے رہا ہونے کے امکانات تو ہیں، لیکن عمران خان صاحب پھر جو 8 کیسز ہیں 9 مئی کے، وہ لاہور کے کیسز میں ان کی ضمانت والا معاملہ ابھی زیر التوا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ 5 جون سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہو جائے، سماعت ہو کے فیصلہ آ جائے اور فیصلہ ہو کے عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو جائیں، اور پھر 5 جون کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رہائی کے امکانات ہیں۔ لیکن ایک ہرڈل پھر بھی ہوگی کہ اگر حکومت وقت نے یا جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے ان کی مرضی ہوئی کہ ابھی جیل میں ہی رکھنا ہے، تو پھر کوئی اور کیس بھی آ سکتا ہے۔ یہ فلاں انکوائری FIA میں پینڈنگ تھی، اس میں کیس کا اندراج ہو گیا اور گرفتاری ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔